أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. آیت نمبر 92 سورہ نساء. وما اور نہیں کانا ہے لی مومن مومن کے لیے ان یقتلا کہ وہ قتل کرے. فعل ہے یقتلا، قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے. مؤمنن مومن کو یا مسلمان کو، الا سوائے، خطأ غلطی سے یا خطا سے. وما اور جو کوئی قتل کرے مؤمنن مومن کو، مسلمان کو، خطأً خطا سے یا غلطی سے، فتحریر پس آزاد کرنا ہے. فتحریر اسم ہے، ہا را را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور آپ اسے حریت یعنی آزادی سے یاد رکھ سکتے ہیں. رقبتن گردن، مؤمنتن ایک مسلمان کی، ودیتن اور خون بہا، مسلمتن سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں جو مسلم ہے، جو فکسڈ ہے، یعنی وہ سپرد کی جائے گی، پہنچائی جائے گی، الا طرف اہلہ اس کے گھر والوں کو. الا سوائے، ان یصدقوا صاد دال قاف کہ وہ معاف کر دیں. فَإِن پس اگر کانا تھا من سے قوم سے، عدوٍ دشمن، لکم تمہارے، وہوا اور وہ، مؤمنون خود مسلمان تھا. فتحریر پس آزاد کرے، رقبتن گردن، مؤمنہ ایک مسلمان کی. وَإِن اور اگر کانا تھا من سے قوم سے، بینکم درمیان تمہارے، وبینہم اور درمیان ان کے، میثاق عہد ہے، فدیتن پس دیت، مسلمتن مسلم ہے یعنی سپرد کی جائے گی، پہنچائی جائے گی، الا طرف اہلہ اس کے گھر والوں کو، اس کے اہل کو. وتحریر اور آزاد کرے، رقبتن ایک گردن، مؤمنہ مسلمان کی. فمن پس جو کوئی یا پس جس کو، لم نہ یجد وہ پائے، واو جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فصیام پس روزے، شہرینی دو مہینے کے، یا نون دو کو ظاہر کر رہا ہے،
मुतताबिआइन, ताबाइन इसका रूट वर्ड है, एक दूसरे के पीछे यानी मुसलसल यानी पै दर पै। तौबतन, अब यहाँ तौबा का लफ्ज इस्म की सूरत में आ रहा है। तौबा, तौबा का यानी तौबा का कबूल करना, मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से है, व काना और है, कान अल्लाहु अल्लाह अलीमन मुसलसल इल्म वाला, हकीमा हिकमत वाला। वमई, और जो कोई यक्तुल कत्ल करे, मोमिनन मुसलमान को, मुतअम्मिदन, आइन मीम दाल इसका रूट वर्ड है, इसके मानी है जान बूझ कर यानी कत्ले अमद। फजज़ाउहु, बस उसकी जजा, जहन्नमा जहन्नम है, खालिदन हमेशा रहेगा, फीहा उसमें, व गज़िब और गजब, गज़िब अल्लाहु अल्लाह का, अलैहि उस पर, व लानहु, लाम आइन नून इसका रूट वर्ड है, फेल है, और उसको लानत हो है। वादा, और तैयार किया है, लहू उसके लिए, अजाबन अजाब, अजीमा बहुत बड़ा। आगे आयत नंबर 94। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा जब, द्वरब तुम सफर करो, द्वाद राबा इसका रूट वर्ड है, फी में, सबीलिल्लाही अल्लाह की राह में, फतबय्यनु, पस तहकीक कर लिया करो, बा या नून इसका रूट वर्ड है यानी वाजे कर लिया करो। वला, और ना तकूलू कहो, लिमन उसके लिए, अलका, लाम खौफ या इसका रूट वर्ड है, जो डाले, इलैकुम तुम्हारी तरफ, इलैकुमुस्सलामा सलाम, लस्ता नहीं हो तुम। अब ये ता पे जबर तुम को जाहिर कर रहा है, जैसे लईसा नहीं होता है। मोमिना मोमिन, तब तगूना तुम चाहते हो, आरादा असबाब, आरादल हयाती जिंदगी के, हयाती दुनिया दुनिया की, फ़इंद पस नजदीक, फ़इंद अल्लाही अल्लाह के, मगानिमु गनीमतें हैं, कसीरा बहुत। कज़ालिका इसी तरह, तुम सब थे, मैं कबलू इससे पहले, फमन्ना, मीम नून नून इसका रूट वर्ड है, बस एहसान किया, फमन अल्लाहु अल्लाह ने, अलैकुम तुम सब पर, फतबय्यनु, बस तहकीक कर लिया करो, वाजे कर लिया करो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, काना है, बिमा साथ उसके, जो तामलूना तुम अमल करते हो, खबीरा खबरदार। ला नहीं,
यस्तवी, सीन वाओ या इसका रूट वर्ड है बराबर। यस्तविल क़ाइदून, क़ादा से बैठ रहने वाले। काफ आइन दाल इसका रूट वर्ड है। मीनल मोमिनीना, मोमिनों में से। गैरु, सिवाय। उलिस द्वररी, उजर वाले, जिनको कोई तकलीफ हो द्वरर से। वल मुजाहिदूना, और मुजाहिदीन यानी जो मुसलमान लड़ने वाले हैं। फी, में सबीलिल्लाही, अल्लाह की राह में। बे अमवालिहिम, अपने मालों से। व अंफुसिहिम, और अपनी जान से। फद्दलल्लाहु, बस बढ़ा दी, फजीलत दी अल्लाह ने, बढ़ा दिया अल्लाह ने। फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीना, मुजाहिदों को। बेअमवालिहिम, साथ उनके मालों के, यानी अपने माल के। व अंफुसिहिम, और जान के। अलल काइदीना, बैठ रहने वालों पर। दराजा, दर्जा। व कुल्लन, और हर एक के लिए। वाद अल्लाहु, वादा किया है अल्लाह ने। उल हुस्ना, भलाई का। वफद्दला, और फजीलत दी है और ज्यादा किया है। फद्दलल्लाहु, अल्लाह ने। मुजाहिदीना, मुजाहिदीन को। आला, पर। अलल काइदीना, बैठ रहने वालों पर। अजरन, अजर। अजीमा, बहुत बड़ा। दरजातिन, दर्जे हैं। मिन्हु, उसकी तरफ से। व मग़फ़िरतन, और बख्शिश है। व रहमा, और मेहरबानी है। व कान अल्लाहु, और है अल्लाह। गफूरन, बख्शने वाला। रहीमा, मेहरबान। जी, अब हम इसका बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर शुरू करते हैं। आयत नंबर 92 से। अब यहाँ पर हमारे पास एक और माशरती मसले का जिक्र आ रहा है। और इस जो इन सूरतों के नुजूल के वक्त दरअसल पूरे वो जो अरब था उसके अंदर एक भट्टी दहक रही थी। जगह जगह जंगें लड़ी जा रही थी, मैदान लग रहे थे, मार्के हो रहे थे। यानी कुछ मार्कों और गज़वात का तो जिक्र है, मगर हकीकत में उस वक्त पूरा माशरा हालत जंग में था। अब उस वक्त के अरब माशरे की असल सूरत हाल और उस कबायली माशरे के मसाइल की यहाँ पर बहुत सी अक्कासी होती। अब उस माहौल में फर्ज किया एक शख्स ने किसी दूसरे को कत्ल कर दिया। अब कातिल और मकतूल दोनों मुसलमान हैं। कातिल कहता है मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, अमदन नहीं किया, मैंने शिकार की गर्ज से तीर चलाया था, मगर इत्तेफाक से निशाना चूक गया और उसको जा लगा। अब ये मुसलमान का मुसलमान को कत्ल करना जो है ये दो तरह से हो सकता है। इसकी आगे भी अभी हम और भी डिटेल करते हैं, लेकिन बेसिक दो तरह है, कत्ले अमद और एक कत्ले खता। अब जैसा कि आयत नंबर 92 में आता है कि किसी मोमिन के लिए ये रवा नहीं कि वो एक मोमिन को कत्ल करे मगर खता के तौर। अब खता के तौर पे कत्ल क्या है? उस दौर में तो जैसे ये था कि या इस वक्त भी हो सकता है कि निशाना चूक गया, किसी को जा लगा। आजकल एक कॉमन चीज जो होती है, सड़क पर हादसा हो गया,
ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی شخص گاڑی کے نیچے آ کر مر گیا. اب جو گاڑی چلا رہا تھا وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا, بلکہ سب کچھ اتفاقی طور پہ ہو. تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ قانون قتل خطا کے تحت ہونا چاہیے. یعنی جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے غلطی سے, تو اس کے ذمہ کیا ہے؟ ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا اور خون بہا مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا, سوائے اس کے کہ وہ معاف کر. اب قتل خطا کے بدلے قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا, بلکہ دیت یعنی خون بہا لیا جائے گا, کیونکہ یہ مقتول کے ورثاء کا حق ہے. اور چونکہ اس نے حقوق العباد میں بھی گڑبڑ کی ہے, اس نے حقوق اللہ میں بھی گڑبڑ کی ہے, تو گناہ کے کفارے کے طور پر ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا. یہ اللہ کا حق ہے. پھر اگر وہ مقتول کسی ایسے قبیلے سے تھا جس سے تمہاری دشمنی تھی اور وہ تھا مسلمان, تو پھر صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا ہوگا, کیونکہ وہ کافر قبیلے سے تھا. اگر اس کی دیت دی جائے گی تو اس کے گھر والوں کو بھی ملے گی جو کافر ہے, لہذا یہاں دیت معاف ہو گئی. لیکن غلام کو آزاد جو کرنا ہے وہ اللہ کا حق تھا جو برقرار رہے. پھر ہمارے پاس اسی آیت نمبر 92 میں وہ کنڈیشن آ گئی کہ اگر وہ مقتول ہو کسی ایسی قوم سے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہے, تو پھر دیت بھی دینا ہوگی اس کے گھر والوں کو, اور ایک مومن کو آزاد, مومن غلام کو آزاد بھی کرنا ہوگا. یعنی دونوں حق الگ الگ. پھر جو غلام آزاد نہیں کر سکتا تو روزے رکھے 2 مہینے کے متواتر. یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے, اور یقیناً اللہ تو علیم اور حکیم ہے. اب ہم یہ تھوڑا سا یہ 2 آیتیں پڑھ کے قتل کا ٹاپک پہلے سارا پھر ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پھر آیت نمبر 93 میں آتا ہے, اور جو کوئی قتل کرے کسی کسی مومن کو جان بوجھ کر, تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور اللہ کا غضب اس پر ہوگا, اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے, اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب جیسا کہ اس صورت کے آغاز میں ذکر ہوا تھا کہ حرمت جان اور حرمت مال کے تصور پر معاشرے کی بنیاد قائم ہے, لہٰذا ایک مسلمان کا قتل کر دینا اللہ تعالی کے ہاں بہت سنجیدہ معاملہ ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں قتل ناحق کو پوری نوع انسانی کے قتل کے مترادف قرار دیا گیا کہ قاتل نے حرمت جان کو پامال کر کے تمدن کی گویا جڑ کاٹ دی. اس نے ایک انسان کو قتل کر کے جیسے پوری نسل انسانی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اس حوالے سے دیکھیں کہ ہمارے اندر ایمان اور اسلام کتنا باقی ہے. ہمارے معاشرے میں آج جان کی کتنی قدر و قیمت. قتل عمد کے واقعات روزمرہ کے معمول بن چکے. انسانی جان کی قیمت بہت مچھر اور مکھی کی جان کی طرح
ارزاں ہو چکی ہے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو اتنے واضح احکام بتائے ہیں اس کو ہم تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. اب دیکھیں اس میں قتل کی ایک تو بیسک تو ہمارے پاس 2 قسمیں آئی تھیں. اب تھوڑی سی ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اس کی 3 قسمیں. ایک قتل عمد ہے جو ظاہراً قصداً ایسے آلے سے واقع ہوا جو کہ جیسے آہنی آلے کی طرح دھار والا ہو یا ایسی کوئی بھی آلہ جو کہ قتل کا باعث بنے. دوسری قسم وہ ہے جو شبہ ہے جس پہ عمد کا، یعنی قصدن تو ہو مگر ایسے آلے سے ہو جس سے کہ اجزاء میں فرق نہ کیا جا سکے. اور تیسری جو قتل خطا ہے وہ تو جیسے ہم نے بات کی کہ کسی نے دور سے آدمی کو شکاری جانور سمجھ کر قتل کر دیا یا کافر حربی سمجھ کر نشانہ لگا دیا، تو یہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. اب اس میں ہمارے پاس اس حساب سے دیکھا جائے تو قتل کی 8 طرح کی قسمیں آتی. ایک مومن کا یعنی مسلمان کا قتل عمد، پھر مسلمان کا قتل خطا، پھر ذمی کا قتل عمد یعنی غیر مسلم جو اسلامی سلطنت میں رہ رہا ہے اور جزیہ ادا کر رہا ہے اس کا قتل عمد، پھر ذمی کا قتل خطا، پھر جس سے صلح ہوئی ہے اس کا قتل عمد، اور جس سے صلح ہوئی ہے اس کے قتل خطا، اور پھر ایک وہ ہے جو حربی کافر ہے یعنی لڑنے کے لیے تیار ہے اس کا قتل عمد، اور پھر حربی کا قتل خطا. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تھوڑی سی ہم اس کی جب اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ قتل خطا کا جرمانہ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا 2 چیزیں، ایک بطور کفارہ اور ایک بطور استغفار. اب تھوڑا سا اس میں چونکہ ہمارے پاس ہم اگرچہ یہ لفظ بہت کامنلی یوز کرتے ہیں کفارہ کا، لیکن میں اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتی ہوں. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب بندے سے خطا ہوئی ہے تو وہ انسان اپنی عبادت سے اپنے نیک کام کے ذریعے اور ادائے حقوق کے ذریعے اس خطا کا اثر اپنی روح پر سے دھو دے اور شرمساری اور ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے تاکہ نہ صرف یہ گناہ معاف ہو جائے بلکہ آئندہ کے لیے اس کا نفس ایسی غلطیوں کے اعادے سے بھی محفوظ رہے. اب کفارہ لفظ کے لغوی معنی ہے چھپانے والی چیز. کسی اچھے کام کو، کسی کار خیر کو اللہ تعالیٰ نے جو کفارہ اس کا قرار دیتے ہیں اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب یہ شخص یہ نیک کام کر لے گا تو اس نے وہ جو گناہ کیا تھا وہ گناہ اس کا چھپ جائے گا، اس کی نیکی جو ہے اس گناہ پر چھا جاتی اور اسے ڈھانک لیتی. آپ یوں سمجھ لیں جیسے ایک دیوار پر ایک داغ لگ گیا، اب اس پر سفید پینٹ کر دیا جاتا ہے تو داغ کا اثر مٹا دیا جاتا ہے. اسی لیے کفارہ دیا جاتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے. اب مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے اور دوسری چیز حق العباد کے ہے وہ ہے دیت. مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے گی وہ دیت ہے. دیت کی مقدار احادیث کی روح سے 100 اونٹ
یا اس کے مساوی قیمت سونے چاندی یا کرنسی کی شکل میں ہو۔ اب اس میں ہمارے پاس ایک اور چیز جو اس میں لفظ آ رہا ہے الا ان یصدقوا، اب یہاں پر معاف کرنے کو صدقہ دینے سے تعبیر کرنے سے مقصد معافی کی ترغیب دی جا رہی۔ دوسری پھر میں ایکسپلین کرتی ہوں، دوسری صورت وہ ہے ہمارے پاس وہ آتی ہے کہ ایک مسلمان کے جو جس کو جو قتل ہوا ہے وہ خود مسلمان تھا، لیکن اس کے جو وارث ہیں وہ حربی کافر ہیں، تو اس صورت میں دیت نہیں ہوگی، کیونکہ وارث حربی کافر اس کے لیے مسلمان کی دیت لینے کے حقدار نہیں ہے۔ اس میں بہت سے باریک پوائنٹس میں ابھی آپ کو اور واضح کرتی ہوں۔ اچھا، اب جو اس میں ایک تو جو 100 اونٹ والا معاملہ تھا اس کے حوالے سے دیت کتنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون بہا کی مقدار 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں مقرر فرمائی۔ پھر ہمارے پاس جو اس میں ایک یہ چیز آتی ہے کہ دیت مسلم اور ذمی کی برابر ہوگی۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز یہ بھی یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ قاتل کے جرم کا بوجھ اس کے اولیاء اور جو اس کے رشتہ دار ہیں ان پر کیوں ڈالا جائے، وہ تو بے قصور ہیں۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قاتل کے جو ولی تھے وہ بھی قصوروار ہیں کہ انہوں نے اس کو اس قسم کی بے احتیاطی کرنے سے روکا نہیں، اور دیت کے خوف سے آئندہ وہ لوگ اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ کریں۔ کفارہ میں لونڈی اور غلام برابر ہیں۔ پھر دیت جو تقسیم ہوگی وہ مقتول کی شرعی ورثے میں تقسیم ہوگی، جس طرح ورثہ ترکہ تقسیم ہوتا ہے اس طرح تقسیم ہوگی، سوائے اس کے کہ جو اپنا حصہ معاف کر دے اس قدر معاف ہو جائے گا، اگر سب نے معاف کر دیا تو سب معاف ہو جائے گا۔ اگر اس مقتول کا کوئی وارث شرعی نہ ہو تو اس کی دیت بیت المال میں داخل ہوگی۔ پھر روزے جو رکھنے ہیں، اگر مرض کی وجہ سے تسلسل باقی نہ رہا تو اثر نو رکھنے پڑیں گے، البتہ عورت کا حیض یا نفاس کی وجہ سے تسلسل ختم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی روزہ رکھنے کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر جس حد تک ممکن ہو توبہ کرے، اور جو قتل عمد ہے اس میں کفارہ نہیں ہے، اس میں توبہ ہے، یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں آیت نمبر 94 کی طرف۔ اے اہل ایمان، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، یعنی جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے یا اسلام پیش کرے اس کو مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، یعنی تم اس کی باطنی کیفیت معلوم نہیں کر سکتے۔ ایمان کا تعلق چونکہ دل سے ہے، دل کا حال سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جان سکتا، لہذا دنیا میں تمام معاملات کا اعتبار زبانی اسلام یعنی اقرار باللسان پر، اقرار باللسان پر ہی ہوگا۔
اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ رہا ہے اور اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے تو اس کو آپ اس کے الفاظ پر اعتبار کریں گے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس مختلف تفاسیر میں کچھ واقعات آتے ہیں جس میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا۔ کسی سریے میں اسامہ کا ایک کافر سے دو بدو مقابلہ ہوا۔ جب وہ کافر بالکل زیر ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ایسی صورتحال میں جو شخص بھی ہوتا وہ یہی سمجھتا کہ اس نے جان بچانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ حضرت اسامہ نے بھی یہی سمجھتے ہوئے اس پر نیزے کا وار کیا اور اسے قتل کر دیا، لیکن دل میں ایک خلش رہی۔ بعد میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا تم نے پھر بھی اسے قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس نے تو ہتھیار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ جان لیا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا تھا یا نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، اس دن کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی ہو کر آئے گا؟ تو اس طرح کے ہمارے پاس مختلف واقعات، مختلف تفاسیر میں اس طرح کا ایک اور واقعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ بعض صحابہ کسی علاقے سے گزرے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ مسلمانوں کو دیکھ کر چرواہے نے سلام کیا۔ بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کیے اسے قتل کر ڈالا اور بکریاں بطور مال غنیمت کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مکے میں پہلے تم بھی اس چرواہے کی طرح ایمان چھپانے پر مجبور تھے، مطلب یہ کہ اس قتل کا تمہارے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ جیسا کہ اس آیت نمبر 94 میں آگے آتا ہے، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، یعنی تم نے ایسے شخص کو کافر قرار دے دیا، قتل کر دیا، مال غنیمت لے لیا، تو اللہ کے ہاں تو بڑی بڑی غنیمتیں تمہارے لیے، بڑے بڑے ملکوں کے مال غنیمت ملنے والے، تم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے حدود اللہ سے تجاوز نہ کرو۔ تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے، یعنی تم پر بھی تو یہ دور گزرا تھا، تم سب بھی تو نو مسلم ہو، ایک وقت میں تم میں سے ہر شخص کافر یا مشرک ہی تو تھا، پھر اللہ ہی نے تم لوگوں پر احسان فرمایا کہ تمہیں کلمہ شہادت عطا کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا کی، تو اب اللہ کا احسان مانو، اور اسی طریقے سے لوگوں کے معاملے میں اتنی سخت روش اختیار نہ کرو کہ قتل ہی کر ڈالو۔ تو دیکھو، تحقیق کر لیا کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس اس سے اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں جہاد کا لفظ بامانی قتال کیا آیا ہے۔ جہاں تک جہاد کی اصلی روح کا تعلق ہے تو ایک مومن گویا ہر وقت حالت جہاد میں،
دعوت و تبلیغ بھی جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف اطاعت الہی بھی جہاد ہے۔ حدیث نبی ہے کہ مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ یہ کہ تم اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرو، انہیں اللہ کا مطیع بنانے کے لیے۔ چنانچہ جہاد کی بہت سی منازل ہیں جن میں آخری منزل قتال ہے۔ تاہم قرآن مجید میں بعض الفاظ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتے ہیں، انہی میں ایک جہاد اور قتال بھی شامل ہے۔ یہ تین لفظوں کے ایسے جوڑے ہیں جو ہر لفظ اپنے جوڑے کے دوسرے لفظ کی جگہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جہاد اور قتال۔ پھر ایک اور اس میں جوڑا ہے مومن اور مسلم، جیسا کہ ہم نے اسی رکوع کے سٹارٹ میں پڑھا۔ اس کے علاوہ نبی اور رسول۔ تو آیت نمبر 95 میں آتا ہے برابر نہیں اہل ایمان میں بیٹھ رہنے والے بغیر عذر کے اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ اللہ نے فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کرنے والے ہیں، بیٹھ رہنے والوں پر ایک بہت بڑے درجے کی، یعنی قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے نکلنے کا ذکر ہے۔ جو مسلمان کسی معقول عذر کے بغیر قتال کے لیے نہیں نکلتا، وہ اس کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا جو قتال کر رہا ہے۔ اگر کوئی اندھا ہے، دیکھنے سے معذور ہے، یا لنگڑا ہے، چل نہیں سکتا، ایسے معذور قسم کے لوگ اگر قتال کے لیے نہ نکلیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایسے لوگوں کی یہاں کے لیے کوئی عذر نہیں ہے جو یوں ویسے ہی بیٹھے رہیں، وہ درجے میں مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر یہ واضح رہے، یہاں ایسے قتال کی بات ہو رہی ہے جس کی حیثیت آپشنل ہو، یعنی اختیاری ہو، جسے لازمی قرار نہ دیا جا رہا۔ جب اسلامی ریاست کی طرف سے قتال کے لیے نفیریں عام ہو جائے تو معذورین کے علاوہ سب کا نکلنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور اس میں جیسا کہ پہلی دفعہ نفیر عام غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں ہوئی تھی، اس سے پہلے قتال کے بارے میں صرف ترغیب تھی کہ نکلو اللہ کی راہ میں، حکم نہیں تھا، لہٰذا کوئی جواب طلبی بھی نہیں تھی، کوئی چلا گیا کوئی نہیں گیا، کوئی گرفت نہیں تھی۔ لیکن غزوہ تبوک کے لیے نفیر عام ہوئی تھی، ایک باقاعدہ حکم تھا، لہٰذا جو لوگ نہیں نکلے ان سے وضاحت طلب کی گئی، ان کا مواخذہ کیا گیا، ان کو سزائیں دی گئیں۔ تو یہاں پر چونکہ اختیاری قتال کی بات ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کو پکڑو اور سزا دو، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ قتال کرنے والے مجاہدین اللہ کی نظر میں افضل ہیں۔ اور اسی صورت کی پھر ہم آیت نمبر 84 میں جیسے کہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ ہر المؤمنین، یعنی مومنین کو قتال پر اکسائیے، ترغیب دیجیے، آمادہ کیجیے۔ لیکن یہاں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ قتال کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس کی ہم یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں 94 اور 95، ان کی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں اور جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز یہ کہ جو آیت نمبر 94 کے حوالے سے آیا، آج کل کے دور کے حوالے سے میں تھوڑا سا اس سے بات کروں۔
اس کے حوالے سے بات کروں کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہو، خواہ کلمہ پڑھ کر یا کسی اسلامی شعار کا اظہار کرے، مثلا اذان، نماز وغیرہ میں شرکت کرے، تو مسلمان پر لازم ہے اس کو مسلمان سمجھے۔ اور اگر کوئی شخص فرض کر لے کہ نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، ہر قسم کے گناہوں میں ملوث ہے، پھر بھی اس کو اسلام کے دائرے سے خارج کر کے کہنے کا یا اس کے ساتھ کافر کا سا معاملہ اختیار کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اظہار اسلام اور اقرار ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ کلمات کفر کے بھی کرتا ہے، کسی بت کو سجدہ کرتا ہے، جیسے اس میں ہمارے پاس مثال آتی ہے مسیلمہ کذاب کی، جس کو باجماع صحابہ کافر قرار دے کر قتل کیا گیا۔ وہ جو تھا وہ نہ صرف کلمہ اسلام کا اقرار ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ اسلامی شعار، نماز، اذان وغیرہ کا پابند تھا۔ اپنی اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہلواتا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نبی، رسول، صاحب وحی کہتا تھا، جو قرآن اور سنت کا کھلا ہوا انکار ہے۔ اس بنا پر اس کو مرتد قرار دیا گیا اور اس کے خلاف باجماع صحابہ جہاد کیا گیا۔ باقی ہر کلمہ گو کو اہل قبلہ کو مسلمان سمجھنا چاہیے، اس کے باطن اور اس کے قلب میں کیا ہے اس کی تفتیش انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے حوالے کر دینے چاہیے۔ جو چیز کا وہ اظہار کر رہا ہے اسی کو سمجھنا چاہیے۔ اب جہاں تک ہمارے پاس جہاد سے متعلق کچھ احکامات کی ہم یہاں پر اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ جہاد ویسے تو فرض کفایہ ہے کہ بعض لوگ اس کو ادا کر لیں تو باقی مسلمان سبکدوش ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ جو لوگ جہاد میں مشغول ہیں وہ اس جہاد کے لیے کافی ہوں۔ اگر وہ کافی نہیں ہیں تو ان کے قرب و جوار کے مسلمانوں پر فرض عین ہو جائے گا کہ مجاہدین کی مدد کریں۔ فرض کفایہ کو بھی میں تھوڑا سا بتا دوں۔ فرض کفایہ یہ شریعت میں ایسے فرائض کو کہا جاتا ہے جن کی ادائیگی ہر مسلمان فرد پر ضروری نہیں بلکہ بعض کا کر لینا کافی ہے، جیسے نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین وغیرہ کہ کچھ لوگوں نے کر لی، یا مساجد اور مدارس بنانا، رفع عامہ کے کام سر انجام دینا، کچھ کر لیں تو باقی سبکدوش ہو جاتے۔ لیکن ہمارے پاس اس میں جو چیز سمجھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جہاد جو فرض کفایہ ہے یہ حکم عام حالات میں، جبکہ کچھ لوگوں کا جہاد اسلام کے دشمنوں کے کی مدافعت کے لیے کافی ہو۔ اگر ان کا جہاد کافی نہ رہے، ان کو مزید کمک کی ضرورت ہو، تو اول جو اس کے قرب و جوار کے مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے وہ بھی کافی نہ ہو، تو اس کے آس پاس کے لوگوں پر فرض عین ہو جاتا ہے وہ بھی کافی نہ رہیں، تو دوسرے مسلمانوں پر یہاں تک کہ مشرق اور مغرب کے ہر مسلمان کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں شریک ہو۔ تو ہمارے پاس یہ آیت نمبر 95 کے اینڈ میں آتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اور اگرچہ سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے، یعنی تمام مومنین کو ان کے اعمال کے مطابق اچھا اجر دیا جائے گا، اور اللہ نے فضیلت دی ہے، اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر ایک اجر عظیم کی، ان کے لیے اس کی طرف سے بلند درجات بھی ہوں گے اور مغفرت اور رحمت بھی۔ یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو لوگ جہاد میں حصہ لیں گے، اپنی جان اور مال کی
قربانی دیں گے تو ان کے جو درجات فضیلت ہیں ان کا بیان آ رہا ہے جو مجاہدین کو دوسروں پر حاصل ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک تھوڑی سی اور یہ واقعہ بھی بتاتی چلوں کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تو معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے، محروم ہے، مطلب یہ کہ گھر بیٹھے رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر اجر و ثواب نہیں حاصل کر سکتے۔ حالانکہ ہمارا یہ کوئی شوق کی وجہ سے نہیں، جان کی حفاظت کی وجہ سے نہیں، بلکہ عذر شرعی ہے، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے غیر اولي الضرر یعنی بغیر عذر کے کا استثناء نازل فرما دیا، یعنی عذر کے ساتھ بیٹھ رہنے والے مجاہدین کے ساتھ عذر کے ساتھ بیٹھ رہنے والے مجاہدین کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ان کو ان کے عذر نے روکا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کرنے کی بہت فضیلت ہے اور اللہ کی طرف سے اس میں بہت درجات ہیں اور مقام ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔